गुजरात का कसाब, गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी साबरमती एक्सप्रेस, उसकी एक बोगी में आग लग गई। इमलाक को आग लग रही है, मुसलमानों को कत्लेआम हो रहा है, गोली फायरिंग, रेप, सब कुछ हो रहा था। पुलिस खामोश तमाशाई। बजरंगी के इस बयान को भारतीय मीडिया ने खुद चलाया तस्दीक के साथ कि मैंने 100 मुसलमानों को मारा। मोदी ने मेरी ज़मानत कराने के लिए जज तब्दील करा दिया। अगर मोदी चाहते तो ये सब कुछ रुक सकता था। अमेरिका ने 2005 में नरेंद्र मोदी का वीज़ा मंजूर कर दिया। मोदी ने इस कत्ले-आम का सबसे बड़ा सियासी फ़ायदा उठाया। 2002 की तारीख 2025 में दोहराई जा रही है। कैसे? दोस्तों, जब 6 और 7 मई की दरमियानी शब ये पाक भारत हालिया कशीदगी है, उसके तनाजुर में भारतीय तैयारों ने, मिसाइलों ने, ड्रोन्स ने पाकिस्तान पर जो शब खून मारा था, वो रात के अंधेरे में जब वो पाकिस्तान को फतह करने चले थे और बड़े दावे, बड़े बड़े बुलंदबांग दावे किए गए थे, उस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कौमी असम्बली के ईवान में ख़िताब के दौरान एक जुमला इस्तेमाल किया भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से, और ये कहा कि गुजरात का ये कसाब यानी बुचर ऑफ द गुजरात। उस वक्त तक शायद हम लोग समझ नहीं पाए थे कि उनका इशारा किस बात की तरफ है, किस वाक़े की निशानदही कर रहा है, और उनका ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल करना है बुचर ऑफ द गुजरात, इसके असल माने क्या हैं, इसका पस मंज़र क्या है। और उस पस मंज़र का जो पेश मंज़र बनाकर पेश किया, उसकी रिसर्च की है हमने नाज़रीन, और हमारे इस चैनल को ये पहली बार एजाज़ हासिल हो रहा है कि जब आपसे मैं मुखातिब हूँ तो मैं इस जुमले के पस मंज़र के तमाम हक़ाइक़ जो आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि गुजरात का कसाब, गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं भारत के, और बड़े बुलंदबांग दावे भी करते रहे हैं और जश्न फ़तह मनाने की तैयारी कर रहे थे कि उनके अपने अहले भारत ने, वहाँ के दानिश्वरों ने, उनके सियासतदानों ने, उनके अपने हम असर सियासतदानों ने, मुखालफिन तो खैर करते होंगे, लेकिन हम असर सियासतदानों ने जो उनका नक्शा खींचा और जो नरेंद्र मोदी के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा, तनकीद की, उसके पस मंज़र में भी एक ऐसा वाक़या छुपा हुआ है जो मैं नहीं समझता कि ये 23 साल गुज़रने के बावजूद अब तक मंजर आम पर नहीं आया। पाकिस्तान में भी किसी ने इसको टच नहीं किया, लेकिन मैं याद दहानी के तौर पर एक वाक़या 27 फरवरी 2002 का ये आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। नाज़रीन, 27 फरवरी 2002 का दिन था। ये गोधरा सानिया इसे कहते हैं। ये गोधरा सानिया ऐसा था जिसमें एक बड़ी मशहूर ट्रेन है भारत की, साबरमती एक्सप्रेस, उसकी एक बोगी में आग लग गई। आज तजदगी हुई और एक इत्तफाक़ी हादसा था। ये बाज़ मुकामात पे इसको जो है गलत रंग देने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में मुस्लिम कुछ फसादात शुरू हुए। नाज़रीन, ये अपनी जगह पे है, लेकिन ये वाक़या जिसमें हिंदू रज़ाकार, ये समाजी कारकुन जा रहे थे, जिनमें से 59 जो हैं वो ज़िंदा जल गए। तो ये वाक़या जब होता है 27 फरवरी 2002 को, तो उसके बाद वहाँ की हुक्मरान जमात रियासत गुजरात की बीजेपी और दीगर हिंदू तवा तंजीमें जो हैं, इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं, वो ये कहती हैं कि ये मुसलमानों की जानिब से हमला किया गया है, और उस हमले के नतीजे में जो है ना, हमारे रज़ाकार 59 जो हैं वो मारे गए, ज़िंदा जल गए। तो ये एक साजिश करार दी गई, मुसलमानों पे इल्ज़ाम धरा गया। तो ये वाक़या जो है ना, ये जब इल्ज़ाम लगा तो उससे अगले ही रोज़ यानी 28 फरवरी को जो है ना, ये गुजरात समेत गिरदो नवा के बेशतर इलाक़ों में भारत के अंदर ये वहाँ मुस्लिम कश फसादात जो है ना वो शुरू हो गए। और मुस्लिम मुखालिफ फसादात ऐसे थे जिनमें 2000 से ज़ायद मुसलमान जो है उनको निशाना बनाया गया, वो शहीद हो गए।
اور صرف اس الزام کے تحت کہ یہ محض الزام تھا. دیکھیں کوئی ایسا آلہ نہیں ایجاد ہوا کہ چند گھنٹوں بعد ہی جو ہے وہ یہ تصدیق کر دے، ثابت کر دے کہ یہ جو آگ لگی ہے یہ مسلمانوں نے لگائی ہے. کوئی ایک بھی ثبوت ایسا نہیں تھا اور وہ آخر وقت تک نہیں ملا ثبوت. ناظرین یہ بڑا ہی عدالتوں میں کیس زیر سماعت رہا ہے. یہ جسے سانحہ گودرا کہتے ہیں، یہ سانحہ گودرا جو ہے کئی عدالتوں تک، سپریم کورٹ تک گیا بھارت کی. SIT جو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ بنی، اس میں بھی کچھ نہیں نکلا. لیکن اس وقت ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ریاست گجرات کے وزیر اعلیٰ جو تھے نا، یہی نریندر مودی تھے. یہی نریندر مودی تھے ناظرین جو آج وزیر اعظم ہیں، جنہوں نے آج پاکستان کو نشانہ بنایا ہے اور اپنی پرانی دیرینہ مسلم کش جو پالیسی ہے نا، آج بھی وہی زندہ کی ہے انہوں نے. تو اس کیس کو ہم اس کیس سے محض اس لیے جوڑ رہے ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ گجرات کے اور آج کے وزیر اعظم بھارت نریندر مودی آج بھی اسی پالیسی پر گامزن ہیں. وہی ہٹ درمی، وہی بے جا الزام تراشی، یہ سارے معاملات وہی ہیں. اور آج ہم یہی آپ کو بتانا جا رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوتا ہے گودرا کا، اگلے ہی روز 28 فروری سن 2002 کو یہ واقعات جو ہیں یہ مسلم کش فسادات میں بدل جاتے ہیں. اور ایک ماہ سے بھی کم، یعنی 27 سے 28 دن ہوئے ہوں گے کہ مارچ کی آخری ہفتے میں نا یہ گجرات میں فسادات منظم طریقے سے پلینڈ، یہ نہیں ہے کہ ہوچ پوچ، پلینڈ. میں اس میں بتاتا ہوں کہ اس میں ہوا کیا کیا ہے. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ پلینڈ تھے اور مسلمانوں کو نشانہ بنا کے ہندو توا تنظیموں نے گھروں پر حملے کیے، جلاؤ گھراؤ پرتشدد واقعات، چھینا جھپٹی، ڈکیتیاں، مار کٹائی. یہ سارے معاملات ایسے تھے جو ایک ماہ سے کم عرصے میں وہاں یہ پھوٹ پڑے. اور ناظرین یہ سب سے اہم بات جو ہے نا، احمد آباد، نرودہ پاٹیا، گلبرگ سوسائٹی بہت پاش ایریا، یہ وہاں کے بھی مسلمانوں کو چن چن کر مارا گیا. ایسے ایسے لوگ شہید کیے گئے جن کا دور تک کسی واقعے سے کوئی تعلق. اب آپ یہ بتائیں کہ ٹرین میں رضاکار، ہمیں بھی دکھ ہے، افسوس ہے، کسی کی جان نہیں جانا چاہیے وہ اس سے ہٹ کے کہ وہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ سکھ ہے، کسی مذہب کا بھی ہو، جان سب کی عزیز ہے. تو ہمارا مذہب اسلام تو اسی بات کا پرچارک ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے کی بھی جان و مال کا اسی طرح تحفظ کریں جس طرح اپنی جان و مال کا کرتے ہیں. تو یہ جو سبق تھا یہ تو ہمارے ملوز خاطر ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب 27 فروری کا یہ واقعہ پیش آتا ہے تو 28 سے یہ مظاہرے احتجاج، پرتشدد احتجاج جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے. مسلمانوں پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ سلوک رواج رکھا جاتا ہے جو آج تک کسی جگہ پہ آپ کو مذہب کی بنیاد پہ ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے گا. بظاہر تو یہ ہر دفعہ ہر دور میں یہ جتنی بار پرائم منسٹر بنے، جتنی بار وزیر اعلیٰ بنے، یہ نریندر مودی ہر دفعہ وہ امن کے پرچارک رہے کہ امن جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن ان کے ایک ہاتھ میں پتھر بھی ہے اور ایک ہاتھ میں پھول بھی ہے. امن پھول کی علامت ہے لیکن پتھر تو تشدد کی علامت ہے. تو وہ ایک ہاتھ میں پتھر بھی پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں پھول پکڑ کے امن کا پرچارک ہے اور پتھر برسائے بھی جا رہے ہیں. تو مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کیا گیا. کئی خواتین جو ہیں ان کی عصمت دری کی گئی، گینگ ریپ جسے کہتے ہیں، اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، پھر املاک تباہ کی گئی، پھر 2000 سے زائد افراد جو ہیں ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. یہ سارے واقعات جو ہیں نا، اس کے شواہد جو ملے اور جو ذمہ داری ٹھہرائی گئی ہر سطح پہ، یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کہا، غیر مسلمانوں نے اس بات کی تصدیق کی، بھارت کے حزب اختلاف نے، یہ انہوں نے کہا کہ جناب اس کی ذمہ داری مودی پر عائد ہوتی ہے. کیوں عائد ہوتی ہے؟ کہ سرکاری مشینری، ریاستی مشینری خاموش دکھائی دی. املاک کو آگ لگ رہی ہے، مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے، گولیاں، فائرنگ، ریپ، سب کچھ ہو رہا تھا. پولیس خاموش تماشائی تھی. پولیس کو غیر فعال کر دیا گیا تھا. اور غیر فعال کرنے کے پیچھے جب پوچھا ایک جرنلسٹ نے کہ جی یہ کیا ہوا، پولیس کیوں کچھ نہیں کر رہی، تو ایک پولیس کے افسر نے ان سے یہ کہا کہ اوپر سے حکم ہے کہ ہاتھولا رکھو،
کچھ کرنا نہیں ہے، خاموش رہو۔ پھر ایک میٹنگ کا حوالہ دیا، ایک بھارتی دانشور نے بہت بڑے، اور افسر کو کوڈ کیا انہوں نے کہ مجھے جو ہے نا فلاں بیوروکریٹ نے بتایا اور فلاں پولیس افسر نے بتایا کہ نریندر مودی جو ہیں وزیر اعلیٰ ریاست گجرات کے، انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کیا۔ اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہندو جو ہیں ان کو غصہ اتار لینے دو، وہ غصے میں ہیں، ان کے 59 ساتھی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں ٹرین کے ایک آگ لگنے کے حادثے میں، تو ان کسوں کو غصہ اتارنے دو اور ذرا خاموش رہو، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے ان کو اختیار دے دیا کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ بعض کیسز میں تو یہ کہا گیا، یہ دیکھا گیا کہ پولیس جو ہے وہ فسادیوں کی امداد کر رہی ہے۔ ایک تو خاموش نہ رہنا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ کے خاموش رہیں۔ دوسرا ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہنگامہ برپا کر رہے ہیں، پرتشدد احتجاج کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے دیا۔ مقدمات بھی درج کرنا تو دور کی بات ہے، آپ ان کے ساتھ کھڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور مارو، گولی بھی چلاؤ، نظر آتش بھی کرو سامان کو۔ ایک ڈاکومنٹری بی بی سی کی تیار ہوئی جس میں کئی متاثرین کے انٹرویو شامل کیے گئے، جن کا یہ کہنا تھا کہ پولیس نے کچھ نہیں کیا، خاموش تماشائی بنی رہی، دیکھتی رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ احتجاج، مظاہرہ پرتشدد، کہیں کوئی زیادتی، بد اخلاقی، یہ پولیس کا کام یہ ہے کہ اس طرح کے کسی کارروائی کو اگر دیکھے تو اسے بزور طاقت روکے، قوت کے ساتھ اس کے سامنے دیوار کھڑی کرے اور اس کو روکا جائے۔ یہ پولیس کا فرض ہے، پولیس کے بنیادی فرائض میں شامل ہے، اور پوری دنیا میں اسے یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں۔ لیکن پولیس نے اس میں سے کسی ایک واقعے کے آگے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ بی بی سی کی ڈاکومنٹری نے واضح طور پہ کہا۔ اب اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ رہا ہی نہیں کہ ریاست یہ چاہتی تھی کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے، اور یہ قصدن قتل تھا، قصدن، منصوبہ بندی کے تحت، کوئی ویگ نہیں تھا کہ ایسے ہوا میں جو ہے نا یہ غصہ ایک دم آیا اور یہ ویو کی طرح گزر گیا، ایسا نہیں تھا۔ یہ پلینڈ ایفرٹ تھی، ایک منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، ان کی املاک تباہ کی گئی۔ پھر جب ایک سابق وزیر تھے پانڈیا، بی بی سی نے اپنی ڈاکومنٹری میں پانڈیا کا ایک سٹیٹمنٹ بطور ثبوت پیش کیا، شہادت کے طور پہ جو ہے نا اسے گنا گیا اور لیا گیا اس کو۔ اس میں پانڈیا نے، اور یہ بعد میں ٹریبونل میں جو بیان دیا پانڈیا نے، وہ بھی اس کا حصہ ہے، اس میں بھی ایسے ہی انہوں نے موقف اختیار کیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مودی نے میٹنگ میں پولیس کو حکم دیا کہ ہندوؤں کو رد عمل کے طور پر کچھ نہ کچھ کرنے ضرور دو۔ اچھا، ان کی پرسار، اب عجیب پانڈیا سے آپ صورتحال ہے کہ ان کی پرسار موت ہو گئی، جس پر آج تک سوالات اٹھتے ہیں کئی افسروں کے بارے میں۔ یہ کئی لوگ یہاں دنیا سے چلے گئے جو اس دوران جنہوں نے، اچھا ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو ناظرین، اس سانحے کے خلاف جس شخص نے صدائے احتجاج بلند کی، آواز اٹھائی، اس کو ایک عجیب قسم کے انتقام کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی کو جیل جانا پڑا، کسی کی سروس ضبط کر لی گئی، کسی کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ کئی لوگوں کی شہادتیں ایسی ملیں کہ ان لوگوں نے اس سانحے کے خلاف اگر آواز اٹھائی تھی تو ان کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی۔ یہ صورتحال بھی ایسی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آر بی سری کمار، یہ جو ان کے آئی بی کے چیف تھے، انٹیلیجنس بیورو جو تھی ان کی بہت بڑی، اس کے ہیڈ، سربراہ اس کے آر بی سری کمار، وہ سری کمار صاحب یہ کہتے ہیں کہ گودرا واقعے کے بعد حکومت جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ریاست کو ظاہر ہے پتہ تو تھا نا، نظر تو آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، مگر مداخلت نہیں کی۔ بھئی یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو عدم فعال کر دیا، ان کا افسر بھی یہ کہہ رہا ہے، انٹیلیجنس کا چیف۔ ان کی بات بھی، جو گواہی جو تھی، عدالت نے ایسے ہی ہیئر سے کہہ دیا، ہیئر سے نہیں سنائی ہے، ہیئر سے ہے۔ بھئی وہ جو اس منصب پہ بیٹھا ہے شخص، وہ ایک انٹیلیجنس ہیڈ ہے، اس ہیڈ کی گواہی کو آپ نے درِ خور اتنا نہیں سمجھا اور آپ نے اس کو ریبٹ کر دیا۔ بعد میں انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس نے آواز اٹھائی، زبان کھولی، اس کی زبان بندی ہو گئی، اس کی بلکہ قید بھی ہو گئی اس کو۔ اب بابو بجرنگی
بابو بجرنگی جو ہے وہ مجرم کہا جاتا ہے، قتل عام کا مجرم۔ بجرنگی کے اس بیان کو بھارتی میڈیا نے خود چلایا تصدیق کے ساتھ کہ میں نے 100 مسلمانوں کو مارا، مودی نے میری ضمانت کرانے کے لیے جج تبدیل کرا دیا۔ اب وہ بعد میں کیا کہتا ہے کہ یہ اسکرپٹ پڑھ رہا تھا، بجرنگی جو اسکرپٹ پڑھ رہا تھا، بھارتی عدالت نے اسے عمر قید سنائی جو آخر وقت تک ہر سطح تک برقرار رہی۔ اگر بجرنگی کا بیان غلط تھا اور وہ اسکرپٹ پڑھ رہا تھا، پولیس نے سکھایا تھا، کسی نے سکھایا تھا اس کو، تو پھر آپ نے کس بنیاد پہ اس کو قید کی سزا سنائی؟ آپ صرف اس لیے جج تو تبدیل کروایا نا نریندر مودی نے، یہ بات تو اس نے کہہ دی۔ اگر وہ اسکرپٹڈ تھا سارا کچھ تو عمر قید کس بنا پہ ہوئی؟ بجرنگی کو عمر قید ہوئی اور اسی قتل عام میں ہوئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے سزائے موت جو ہے اس کی جو ہے بدل دی۔ پھر اس کے بعد احسان جعفری ایسے شخص تھے پارلیمنٹیرین جو آواز تھے مسلمانوں کی بھارتی پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں۔ بھارتی پارلیمنٹ میں بالی ووڈ کے 2 فنکاروں، 2 اداکاروں کے حوالے سے جو دھمکیاں ان کو مل رہی تھیں، اس پہ انہوں نے صدائے احتجاج بھی بلند کی تھی۔ وہ گلبرگ سوسائٹی میں جب انہوں نے بلوا کیا ہندو توا تنظیموں نے، اس میں بیچارے شہید ہو گئے، مارے گئے۔ ان کی بیوہ وڈو جو تھیں ذکیہ جعفری خود بھی بڑی ادبی خاتون۔ ذکیہ جعفری کا کہنا یہ ہے کہ اگر مودی، یہ سب سے بڑی گواہی ہے پارلیمنٹ سے اٹھنے والی آواز، ان کی بیوہ جو شہید ہوئے، شہید کی بیوہ ذکیہ جعفری یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا بڑا وزن والا جملہ، اور یہ مودی سرکار کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے جو انہوں نے ببانگ دہل کا پبلک میٹنگ میں کہا تھا ذکیہ جعفری کا۔ میرے ذہن میں وہ خاکہ بھی سارا موجود ہے۔ اگر مودی چاہتے تو یہ سب کچھ رک سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی کی منصوبہ بندی یہی تھی کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے۔ پھر سپریم کورٹ میں کیس گیا تھا احسان جعفری کی ہلاکت کا بھی، وہاں بھی انہوں نے درخواست جو ہے نا مسترد کر دی سپریم کورٹ نے۔ ظاہر ہے وہ پریشر میں سارے معاملات تھے، اس دباؤ کے تحت جو ہے وہاں سے ان کی درخواست مسترد ہوئی، اور الزامات کو جھوٹ پر مبنی، کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں سارے الزامات، اس کو ریجیکٹ کیا، ریبٹ کیا، مسترد کیا بھارتی سپریم کورٹ نے۔ لیکن ناظرین اس کا جو ہے نا، میں حیران ہوں کہ کیوں لوگوں نے اس کو کور نہیں کیا آج تک۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اس کی عالمی سطح پر بھی بازگشت سنائی دی۔ یہ 27 فروری 2002 کا واقعہ جو ہے، یہ پوری دنیا میں نہایت ہر فورم پہ، سمجھ لیں ہر فورم پہ زیر بحث رہا۔ خود امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے 2005 میں نریندر مودی کا ویزا منسوخ کر دیا، حالانکہ وزرائے اعلیٰ، گورنر، صدر اور وزیر اعظم، جتنے صدور ہیں وزیر اعظم ہیں، گورنر، ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے اور ان کے پاس بلو پاسپورٹس ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنلی ان کو استثناء ہے اس پروسیس سے جس پروسیس سے عام شہری کو گزر کر ویزا لگوانا پڑتا ہے، تو ان کو یہ استثناء حاصل ہوتا ہے۔ اس استثناء کے باوجود امریکی حکومت نے 2005 میں مودی کا امریکی ویزا منسوخ کر دیا۔ برطانیہ نے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ محدود کر دیے، سفیر واپس بلا لیے۔ آمد و رفت جو تھی بھارتی وفود کی، وہ 4-5 وفود جا رہے تھے، وہ کئی سال تک بند رہی۔ پھر لندن میں، برطانیہ تو اس سے بھی آگے چلا گیا، لندن میں یہ جو بھارت میں متاثرہ خاندان تھے نا، وہ کئی بیچارے نقل مکانی کر گئے تھے، بے تحاشا لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی تھی اس دوران، ان فسادات کے دوران، مسلم کش فسادات جو تھے۔ وہاں جو برطانیہ میں مقیم خاندان تھے یا ان کے عزیز و قارب تھے، انہوں نے وہاں مختلف پٹیشنز، کیسز دائر کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش بھی کی کہ کسی نہ کسی طریقے پہ جو ہے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ مودی کو جو ہے باقاعدہ اس میں نامزد کیا گیا ان کیسوں میں، لیکن وہ بہت سارے معاملات ایسے تھے جن کی بنا پر نا یہ درخواستیں مسترد ہو گئیں، لیکن داخل ہوئیں عدالتوں میں، اور مودی سرکار کو اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ اس نے بہت سخت زیادتی کی ہے۔ یہ ناظرین یہ معاملات چلتے رہے، لیکن اس دوران جو ہے نا قانونی پیچیدگیاں
شہادتوں کی عدم دستیابی سب سے بڑا مسئلہ تھا. وہ خوف کے مارے کوئی شخص آنے کو تیار نہیں تھا. لوگوں نے برطانیہ میں جا کے, لندن میں جا کے جو ہے نا وہ پٹیشنیں داخل کی کہ یہاں تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا, کیسے کرتے ہو, مسائل کا شکار تھے, رکاوٹیں بہت تھیں, خوف تھا. اچھا, جب جو شخص پولیس کو روک سکتا ہے کارروائی کرنے سے, جج کو تبدیل کروا سکتا ہے, وہ کیا اس حد تک نہیں جا سکتا کہ جو کوئی اس کی حکومت کے خلاف, ریاست کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف آواز اٹھائے گا, اس کی آواز بند کر دے؟ اور کی بھی گئی, اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. لیکن ناظرین, یہ مودی کو جو بہت بڑا دعویٰ رہا نا, اور وہ بڑے فخری انداز میں سر اونچا کر کے یہ کہتا رہا کہ جی مجھے تو میرے سپریم کورٹ نے کلین چٹ دی. لیکن اس سے پہلے جو ایس آئی ٹی بنتی رہی, اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم, جس میں جج تھے, ریٹائرڈ بیوروکریٹس تھے, پولیس افسران تھے, اور یہ انٹیلیجنس کے چیف تھے, یہ بھی ایس آئی ٹی کے ممبر تھے. ایس آئی ٹی نے, یعنی آپ سمجھیں کہ ایس آئی ٹی نے یہ جو مودی کا ساتھ دیا نا, وہ یہ ساتھ دیا کہ مودی پر پہلے تو کوئی مدعی نہیں کھڑا ہونے کو تیار تھا, پھر شاتی اویلیبل نہیں تھے, پھر ثبوت. ہاں, ایک ناظرین بڑی اہم بات ذہن میں آئی کہ ایس آئی ٹی کے پاس جب کیس پہنچا تو اگر 100 صفحات کی فائل تھی تو 40 صفحات پہنچے. یہ ایک عجیب سی بات ہے. اور یہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ کراچی کے جس روزنامے کا میں نے تذکرہ کیا, اس نے ایک بڑا طویل مضمون چھاپا اپنے میگزین میں, اور اس میں یہ لکھا اس میگزین میں کہ جناب یہ جو شہادتیں اور ثبوت تھے یہ دانستہ طور پر غائب کر دیے گئے. اور ایس آئی ٹی کے پاس جب یہ فائل پہنچی تو اس میں آدھی شہادتیں موجود ہی نہیں تھیں. اب ایس آئی ٹی نے بھی جو میسر ثبوت تھے ان کی بنیاد پہ کارروائی کرنی تھی, اور ایس آئی ٹی نے بھی نریندر مودی کو کلین چٹ دی اور اس پر عائد الزامات کو درست نہیں قرار دیا, بلکہ یہ کہا کہ یہ مفروضات اور خیالات اور مذہبی مخالفت کی بنا پر ایسا کیا گیا. یہ جو کلین چٹ مودی بار بار کہتا ہے کہ جی مجھے کلین چٹ مل گئی, وہ ایس آئی ٹی نے بھی دی, سپریم کورٹ نے بھی دی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مودی نے کوئی جرم کیا یا نہیں, مودی نے کوئی جرم کیا یا نہیں, مگر ان کے خلاف ثبوت بھی میسر نہیں, موجود نہیں. اب ثبوت تو غائب کر دیے گئے, اور کچھ جو تھے ان کو سنجیدہ نہیں لیا گیا, ان پہ غور نہیں کیا گیا. اچھا, ایک ثبوت اگر جو ہے وہ ابہام کا شکار ہے, ثبوت مکمل نہیں ہے, اس کی دستاویز میسر نہیں ہے, تو اس کے لیے وہ ثبوت کے مزید تحقیقات طلب کی جاتی ہیں, اس کی تفصیلات حاصل کی جاتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایس آئی ٹی نے یہ زحمت ہی گوارا نہیں کی, اور اس نے جو ہے مودی کو چونکہ کلین چٹ دینے کا فیصلہ کر رکھا تھا, اس لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ مودی نے کوئی جرم کیا یا نہیں, مگر ان کے خلاف ثبوت بھی میسر نہیں ہے. اچھا, پھر آپ اس پولیس کی رپورٹ پر انحصار کر رہے ہیں جو پولیس واقعات کی ذمہ داری خود ہے. بھئی اس نے تو روکا ہی نہیں کسی کو, وہ تو پہلے دن پارٹی ہے, جو پارٹی تھی اس سے آپ امید کیا رکھتے ہیں؟ اس نے تو جو رتب و یابس ڈالنا تھا وہ ڈال دیا, اور جو رپورٹ پیش ہوئی ایس آئی ٹی نے اس پہ انحصار کیا, سپریم کورٹ بھی وہی گئی, اور اس کے نتیجے میں مودی کو بے قصور کہا جاتا رہا. لیکن جو شواہد ان کے خلاف ملے, اور جو لندن میں جا کے متاثرہ خاندانوں نے پٹیشنز کی, ان سے جو معلومات اخذ کی گئیں, تفصیلات حاصل کی گئیں, حقائق جو ہمارے سامنے آئے, ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ریاستی اداروں کی دانستہ خاموشی یا حمایت. میرا خیال تو دونوں چیزیں شامل تھیں. پولیس فسادیوں کا ساتھ دے رہی تھی, حمایت کر رہی تھی, اور املاک مسلمانوں کی, ان کا قتل عام, ان کے ساتھ زیادتی, بد اخلاقی, اجتماعی زیادتی, اس سارے پہ خاموش تماشائی تھی. تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے مودی حکومت کے خلاف, اس وقت کے وزیر اعلیٰ مودی جو آج وزیر اعظم ہیں. پھر دوسری بات, متاثرین, گواہوں اور افسران کی شہادتیں. یہ جو معاملات تھے, اس پہ جتنے لوگوں نے گواہیاں دیں, منظر عام پہ آئے, ان پہ عرصہ یاد تو تنگ ہوا, ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئیں, لیکن اس کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا گیا؟ ان کو یہ سمجھا کیوں نہیں گیا کہ یہ قابل قبول ہیں؟ ان کو مسترد کیا جاتا رہا. اب میں نے جیسے آپ کو بتایا
کہ ذکیہ جعفری جو ہیں، ذکیہ جعفری ادبی خاتون ہیں، ایک بڑے پارلیمنٹرین کی بیوہ ہیں، وہ چیختی چلاتی رہیں، پریس کانفرنسیں نیوز کانفرنسیں کرتی رہیں بیچاری، ہم نے ان کے وہ سارے میڈیا میں اس وقت دیکھا، لیکن کسی نے کوئی. پھر اس سے بڑھ کے تیسرا پوائنٹ جو ہے کہ مودی کو ذمہ دار کیوں قرار دیا جائے. مودی نے اس قتل عام کا سب سے بڑا سیاسی فائدہ اٹھایا. 2002 کی تاریخ 2025 میں دہرائی جا رہی ہے. کیسے؟ کہ مودی نے اس وقت بھی اپنی حکومت کو مضبوط، کچھ عرصے بعد تو الیکشن تھے، اس الیکشن میں کامیابی کی ضمانت بنی یہ مسلم کش دشمنی. یہ جو معاملہ تھا مسلمانوں کو فسادات بھڑکانے کا، اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا مودی نے. اور سیاسی فائدہ اٹھانے میں الیکشن میں جو نعرہ تھا نا، ہندو وکٹم ہوڈ. اب ہندو وکٹم ہوڈ جو ہے یہ ایک ایسا نعرہ استعمال کیا گیا جس نے سیاسی فائدہ پہنچایا مودی کو، اور مودی کو دوبارہ برس اقتدار آنے میں یہ نعرہ کہاں سے کہاں لے گیا. مودی نے بارہا یہ کہا کہ مجھے بدنام کیا جا رہا ہے، مجھے بے جا بلا جواز جو ہے اس میں شامل کیا جا رہا ہے، میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ریاست پر مکمل کنٹرول ہے، حالات قابو میں آ رہے ہیں، ہم کسی کو بھی معاف نہیں کریں گے، جو بھی ذمہ دار ہوگا وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، ہمارے لیے قانون کی نظر میں یہ بار بار مودی اپنے بات کو دہراتا رہا. لیکن بات میں نے آپ کو کہی ہے کہ امن کا ایسا پرچارک تھا جس کے ایک ہاتھ میں پتھر تھا، دوسرے ہاتھ میں پھول تھا، تو وہ امن کی باتیں کرتا تھا، لیکن مسلمانوں کا قتل عام جو ہے وہ اس نے جس بھیانک انداز میں کیا اس کی ذمہ داری تو اس پہ عائد ہے. اچھا، اب زمینی حالات اس کے برعکس تھے اور اقوام متحدہ سمیت دنیا کے ہر ملک سے اس کا رد عمل آیا. مودی سے متاثرین کے بارے میں جب پوچھا گیا نا کہ بھئی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں، تو مودی کہتا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی گاڑی کے نیچے آ جائے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. ہر انگلی جو ہے نا سانحہ گجرات کی وہ مودی کی طرف اٹھتی تھی. اب حزب اختلاف کے جو مین لیڈرشپ، جو مرکزی قائدین ہیں، ان میں سے سونیا گاندھی کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ مودی جو ہے وہ موت کا سوداگر ہے، یعنی موت کا کاروبار کرتا ہے. اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے یہ ٹریڈر آف دی ڈیڈ باڈیز ہے. مودی کا یہ کہنا تھا یا اس کے حمایتیوں کا کہ فسادات خود بخود شروع ہوئے، ہم نے جنم نہیں دیا، ہم نے ہوا نہیں دی. یہ موقف ہے ان کا. ریاست نے اپنی سرتوڑ کوشش کی کہ انہیں روکا جائے، لیکن نہیں رکے. پھر ایس آئی ٹی اور سپریم کورٹ نے مودی کو کلین چٹ دی. پھر متاثرین کو امدادی پیکیجز دیے گئے، یہ مودی حکومت کا ایک وہ تھا. پھر فسادات کے بعد امن بھی قائم کیا ہم نے. یہ مودی سرکار کہہ رہی ہے کہ امن بھی قائم کیا. یہ خاک امن تھا کہ جو ہزاروں افراد شہید کر دیے گئے، املاک تباہ کر دی گئیں، اور پیکیجز لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے، پیکیجز لینے سے انکار کر دیا تھا. مودی کا یہ جو سانحہ گجرات کے بعد امدادی رقوم تھیں وہ تو خاندان تو منتقل ہو چکے تھے اور لوگوں نے لی بھی نہیں، کہیں انہوں نے تو انکار ہی کر دیا. لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کلیم موجود ہے کہ ہم نے جو ہے نا امدادی پیکیجز دیے متاثرین کو، اور فسادات کے بعد امن قائم کرنے میں، ہم امن کے قیام میں ہم کامیاب ہوئے، یہ بات کہی. لیکن اس کے جواب میں جو متاثرین کا موقف ہے وہ بڑا وزن والا، مضبوط اور مستحکم ہے. کیا کہتے ہیں وہ متاثرین؟ یہ کہتے ہیں کہ ریاستی سرپرستی میں نسل کشی کی گئی سانحہ گجرات کے دوران. نسل کشی، صحیح بات ہے، 2000 سے زائد افراد کا چلے جانا چھوٹی بات نہیں ہے. ایک پوری کی پوری بستی اجاڑ دی گئی، پورے کا پورا صوبہ، ریاست جو ہے وہ تہہ تیغ کر دی گئی بروٹلی. یہ جو بچر کہا گیا نا، یہ قصابوں والا کام تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایس آئی ٹی جو ہے، اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم، وہ جانبدار تھی. اس کو پہلے تو ثبوت ہی مہیا نہیں کیے گئے، فراہم ہی نہیں کیے گئے، پولیس نے جو ہے نا ڈنڈی ماری. دوسرا، وہ جانبدار تھی، شواہد دانستہ نظر انداز کیے گئے. یہ بڑی اہم بات ہے. انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، انصاف نہیں ملا متاثرین کو. انصاف ملتا تو آج تک وہ سراپا احتجاج کیوں ہوتے؟ آج بھی وہ متاثرہ خاندان جو ہیں وہ عدالتوں میں گائے بگائے جاتے آتے رہتے ہیں. اس طرح کی مثالیں پیش ہوتی رہتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب انصاف نہیں ملا، اور قاتل آج بھی آزاد پھر رہے ہیں. آزاد کیا پھر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ جو ہے
وہ اگر اس پہ قتل کی ذمہ داری ڈال دی جائے، تسلیم کر لی جائے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں تو وہ آج پرائم منسٹر کیسے بن گیا تیسری بار، اور وہ پھر تیار ہے۔ پھر فسادات کے ذریعے سیاسی فائدے اٹھائے گئے، فائدہ نہیں، کئی فائدے اٹھائے گئے، حکومت کو استحکام ہوا، الیکشن جیت گئے۔ وہ جو مسلمانوں کے ووٹ کا مسئلہ تھا وہ متنازع قرار دے دیا گیا، اس کو تنازع کھڑا کیا گیا اس پہ۔ پھر اس کے بعد الیکشن میں جو کچھ بھی الیکشن میں تھا وہ کمزور حیثیت کا تھا، مضبوطی نہیں تھی ان کے ہاتھ میں، جیتنے کے چانسز کم تھے، اور وہ رزلٹ جو حاصل کیے گئے وہ الیکشن میں اس کے عہدیدار جو ہیں، جو منتخب اراکین تھے، وہ سارے کے سارے فائدہ اٹھا گئے۔ تو یہ الیکشن جیتنے کی اسٹریٹجی جو تھی یہ بھی سانحہ گجرات کی ہی وجہ سے تھی، اسی کے ذریعے کامیابی حاصل کی گئی۔ تو ناظرین، یہ دو طرفہ موقف بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور مجھے اور میری ٹیم کو یہ اعزاز ہے کہ ہم نے پہلی بار اس سربستہ راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ گجرات کا قصاب، گجرات کا قصائی جو ہے آج بھارت کا وزیر اعظم ہے، اور اس نے ایک نئی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کی، جس کی افواج پاکستان نے بھرپور مزاحمت کی، منہ توڑ جواب دیا، اور ایسا جواب دیا جسے بھارت میں آج بھی تلملاہٹ کا شکار ہیں۔ مودی اور ان کے ساتھی جو ہیں نا، آج تلملاہٹ کا شکار ہیں، اور وہ اپنا الیکشن جو جیتنا چاہتے تھے ان کی سیاسی مقبولیت میں بھی کمی ہوئی ہے، اور آج 23 سال بعد بھی مودی کو انہی حالات کا سامنا ہے، انہی متاثرین کا سامنا ہے جو اس وقت تھا۔ آج بھارت کے اپنے رہائشی، ان کے دانشور، ان کی سیاسی جماعتیں، ان کا حزب اختلاف، یہ بار بار اس کو مودی کو یہ یاد کروا رہا ہے کہ جو تم نے آج سے 23 سال پہلے گجرات میں کیا تھا، آج وہ تاریخ دہرا رہے ہو، اور پاکستان نے آپ کو اس منہ توڑ جواب کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ گجرات کا قصاب بننے کی بجائے بھارتی وزیر اعظم بنو۔